नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना वजअलना वज़ीरम मिन अहलिना अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर दौरा कुरान के सिलसिले में आज हम 24वां पारा पढ़ेंगे। सूरह अल-ज़ुमर चल रही है। सूरह अल-ज़ुमर की आयत नंबर 32 से 24वें पारे का आगाज़ हो रहा है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ इज़ जाअह। अल्लाह फरमा रहा है फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुटला दिया। क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया यानी सच्चा दीन लेकर आया और जिन्होंने इसको सच माना यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चा दीन लेकर आए और जिन्होंने इसको सच माना सहाबा इकराम, और फिर उनके बाद ताबईन 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 तबा ताबईन और फिर सल्फ सालिहीन और हमारे तक आज तक ये सिलसिला चल रहा है। जो भी इस सच्चाई को मानेंगे वही इंशाअल्लाह अजाब से बचने वाले हैं और वो अपने रब के यहाँ वो सब कुछ पाएंगे जिसको कि वो ख्वाहिश करेंगे। सुभान अल्लाह, यानी जो ख्वाहिश होगी वो जन्नत में उनको मिलेगी, अल्लाह अपनी रहमत के साथ उनको देगा। अल्फाज नोट कीजिए, इन द रब्बिहिम के अल्फाज हैं गोया के अपने रब के पास, और रब के पास बंदा मरने के साथ ही पहुंच जाता है। तो गोया जैसे ही ये नेक लोग सच्चाई को मानने वाले लोग फौत होंगे, मरने के साथ ही रब के पास पहुंच जाएंगे और मरने के साथ ही उनकी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करेगा। और अल्लाह फरमा रहा है और जो बेहतरीन अमल वो करते रहे उसके लिहाज से उनको अजर अता किया जाएगा। फिर अल्लाह पूछ रहा है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? सवाल कर रहा है अल्लाह। ये अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों से तुम्हें डराते हैं, जिनकी हैबत से और जिनका खौफ दिलाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है इनको तुम्हें तसल्ली हो जानी चाहिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। ये देवियाँ देवता जिनको ये पुकारते हैं कि ये इन्हें नुकसान से बचा लेंगे, अल्लाह फरमा रहा है ये अल्लाह अगर तुम पर रहमत करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और इनको कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और तुम अपनी जगह काम करते जाओ और मैं अपनी जगह काम करता जाऊंगा। और जो सीधा रास्ता अख्तियार करेगा वही है जो भटकने के वबाल से बच जाएगा। रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है, जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज़ कर लेता है। फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। और दूसरों को अल्लाह का ये बना रखा है इन्होंने। अल्लाह पूछ रहा है क्या इनके जिनके ख्याल में कुछ भी नहीं है वो अल्लाह के पास कोई सिफारिश कर सकेंगे? और ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल कुढ़ने लगते हैं, और जब इनकी बुरी कमाई के नताइज सामने आ जाएंगे और जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं उस वक़्त इन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि क्या इनके साथ होने वाला है। और इंसान को जब थोड़ी सी मुसीबत छू जाती है तो वो अल्लाह को पुकारता है और जैसे ही कोई नेमत उसको मिलती है वो कहता है ये तो मुझे मेरे इल्म की बिना पर दिया गया है। और अल्लाह फरमा रहा है आयत नंबर रुकू नंबर 3 के अंदर, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ए लोगो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो तो गफूर रहीम है। बहुत बड़ी बात तसल्ली दी जा रही है, ए अल्लाह के बंदो गलतियाँ तुमसे होंगी इंसान होने के नाते, लेकिन कभी भी मायूस ना होना। जब भी जितना भी बड़ा गुनाह हो जाए तुम अल्लाह की से उम्मीद रखना, यकीनन अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। अल्लाह कह रहा है सारे सिवाय शिर्क के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। हाँ, अगर गुनाह हो गया, गुनाह करने के बाद तौबा कर ली और फिर उसके बाद उनीबू इला रब्बिकुम, उसके बाद अल्लाह की तरफ पलट आए और उसके बाद 2 काम किए। नंबर 1 अस्लमु और नंबर 2 वत्तबिउ अहसना मा उनजिला इलैकुम। नंबर 1 सरेंडर कर दिया, झुक गए, फरमाबरदारी इख्तियार की। नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने उसका इत्तबा किया, उसके बेहतरीन पहलू का इत्तबा किया, तो यकीनन अल्लाह उसके ऊपर से अजाब को टाल देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे सारी दुनिया और उसके में मिलने वाली नेमतों से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस आयत के नज़ूल से हुई। एक शख्स ने पूछा या रसूलल्लाह, जिस शख्स ने शिर्क किया हो आप थोड़ी देर खामोश
ہے۔ پھر آپ نے کہا خبردار رہو جس نے شرک بھی کیا ہو اور پھر وہ توبہ کر لے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، جس نے شرک بھی کیا ہو اور توبہ کر لے وہ بھی معاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور پھر تم کہو کہ افسوس میں جو اللہ کی جناب میں گستاخیاں کرتا رہا ہوں، یا کہو کہ کاش مجھے ہدایت ملی ہوتی اور میں متقیوں میں سے ہوتا، اور یا کہے کاش کہ مجھے نیک عمل کرنے کا موقع مل جاتا، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس آیات آئیں لیکن تو نے انکار کر دیا، اور آج انکار کرنے والوں کے منہ کالے ہوں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جہنم متکبروں کے لیے کافی نہیں ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم بہت زیادہ ہے، بہت کافی ہے ان کے لیے، ان کو اسی سے جہنم کو انہی سے بھر دیا جائے گا۔ ہم اللہ کو غفور الرحیم تو بہت جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے میں بھی بہت زبردست ہے۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے کہتے ہو؟ حالانکہ یہ تعلیم تو اللہ نے ہر نبی کو دی کہ جو اگر کسی نے شرک کیا تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور ساری کی ساری قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دست راست میں ہوں گے، اور پاک اور بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر سور پھونکے جائیں گے، تینوں سور کی بات کی گئی، اور پھر زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، تمام انبیاء اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ گواہوں سے مراد تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس کے علاوہ کائنات میں بکھرے ہوئے شجر، حجر، جاندار سب، اور انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، وہ بھی حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے اس کے فیصلے کے بعد لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو اللہ کی آیات سنائی ہوں؟ اور وہ کہیں گے ہاں، مگر جواب دیں گے آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور نیک لوگ جب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو، تم پر بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہے جگہ بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اس کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سورہ الزمر مکمل ہوئی۔ سورہ المومن، سورہ مومن مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں اور 85 آیات ہیں۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا اور گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابھی ہم سورہ زمر کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں، توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، اگر تم پلٹو اللہ کی طرف، اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے اور صاحب فضل بھی۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ ایک شخص مسجد نبی میں نہیں آ رہا کچھ عرصے سے، تو انہوں نے اس کو پتہ کروایا کہ پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا، پتہ چلا شراب پینے لگ گیا۔ حضرت عمر نے کہا جب وہ شراب کے نشے میں نہ ہو اس کو یہ آیات پڑھ کے سنانا۔ آپ نے لکھ کے بھیجی اور کہا کہ اس کو کہنا کہ ان کو پڑھے، اور جب اس نے پڑھی کہ اللہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے تو وہ واپس پلٹ آیا، اس نے توبہ کی اپنے گناہوں پہ اور دوبارہ دین کی طرف آ گیا۔ تو یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ اللہ کی کتاب تو کھول کھول کے بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ فرمانا کافروں کی دنیا میں چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اس کے بعد دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا، تو پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اور اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ کے جو مقربین فرشتے ہیں، قریب ترین فرشتے ہیں، وہ
ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، اللہ یہ غلطی کر رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان پہ رحم کر، ان کو معاف کر دے، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا، ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر دے۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ اللہ ان کو اکیلے نہیں وہاں بھیجنا، ان کو ان کے والدین، بیویاں اور اولادیں بھی جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دینا، بے شک تو قادر مطلق ہے۔ اور ان کو ان برائیوں سے بچا لینا، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں ساری، الحمدللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اللہ ساتھ ہی بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جتنا شدید غصہ اس وقت تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ غصہ اس وقت تم پر آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں 2 دفعہ موت، اور وہ کہیں گے، وہ لوگ کافر کہیں گے، واقعی اللہ نے ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ 2 موت اور 2 زندگیاں، وہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، وہ جو سورہ البقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پہلی موت تھی جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ہم دنیا میں آ گئے ہماری ولادت ہماری پہلی زندگی تھی، اور جب ہمیں موت ہوگی تو وہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ پہلی موت وہ تھی پیدائش سے پہلے، دوسری موت ہوگی پیدائش کے بعد، اور پھر مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے تو دوبارہ زندگی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ پھر کہیں گے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ملے گا؟ اللہ کہے گا ہرگز نہیں۔ جب تمہیں ایک اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور وہی اللہ جس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، آسمان سے تمہارے لیے بارش رزق نازل کیا، اور اس کے باوجود تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور اللہ بلند درجوں والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اس دن جب لوگ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے، اس دن کوئی بات کسی سے چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن اللہ پوچھے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا کہ واحد اللہ قہار کی۔ اس کو یوم الطلاق کہا گیا، وہ جو ملاقات کا دن ہے۔ اس دن طلاق تے سے ہے، توئیں سے نہیں، طلاق ملاقات کا دن، یعنی انسان اپنی روح سے جا ملے گا، اگلے انسان پچھلوں سے جا ملیں گے، جزا اور سزا کو جا پائے گا انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرشتوں سے ملاقات ہوگی انسان کی اس دن، تو سب سے ملاقات کا دن ہے وہ۔ اللہ فرما رہا ہے، اس دن ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 8 ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ بڑے آثار چھوڑ گئے، لیکن جب اللہ کا عذاب ان پہ آیا ان کو گناہوں کی وجہ سے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا، آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے، ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال تو ضائع ہی گئی۔ اور اس نے کہا ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہ میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور دیکھے ہی اپنے رب کو پکار کے دیکھے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ تو موسیٰ نے کہا، میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے پڑھی، انی اوذtu بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور رکوع نمبر 9 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، اس نے کہا، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کا جھوٹ اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، کسی ایک بڑی چیز سے تمہیں ڈرا رہا ہے، تو اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر وہ عذاب تم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، نہیں، میں تو وہی بات تمہیں بتاتا ہوں جو مجھے درست لگتی ہے۔ پھر وہ شخص جو ایمان والا تھا اس نے کہا، میری قوم کے لوگ، اب دیکھیے اس کی بات جاری ہے، بیچ میں فرعون نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن
انہوں نے بالکل اس کی بات کی پرواہ بھی نہیں کی، اور انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ دیکھو قوم نوح، عاد، سمود، ان کے بعد والی قوموں پر جو عذاب آ چکا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ اور دیکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن ان کے بعد اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں یہ لوگ اس بات پر کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل نہیں آئی، اور اللہ تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ ہر متکبر کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ تکبر دیکھیے، اس نے کہا میں اوپر چڑھ کے ذرا موسیٰ کے اور اللہ کو تو جھانک کے دیکھ لوں۔ اس طرح فرعون کی بدعملی اس کو خوشنما بنا کر دکھا دی گئی، یعنی کہ وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اب وہ کہہ رہا ہے اچھا چلو ایک اور اٹکیلیاں کر رہا ہے کہ ایک عمارت بناؤ میں اللہ کو دیکھ سکوں۔ پہنچ سکتا ہے کوئی اللہ تک؟ یہ ایسی فضول بات لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے کہ جو وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے، اور جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جس نے اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا جہاں سے بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، حالانکہ میں تمہیں مغفرت والے رب کی طرف پکار رہا ہوں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہی ہے۔ وہاں پہ ہر حد سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس مومن بندے کے ساتھ بڑی بری چالیں چلیں، لیکن اللہ نے اس کو ان سب سے بچا لیا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل تقریر ہے جو ایک مومن بندے کے منہ سے کہلوائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری کوٹ کی یہاں پہ ہدایت کے لیے ہماری، سبحان اللہ۔ فرعون اور اس کے ساتھی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈوب کے مر نہیں گئے، صرف صبح و شام آگ کر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن تو ان کو شدید ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اور اس عذاب میں داخل ہو کے، جہنم کے عذاب میں داخل ہو کے بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ کمزور بنانے والے بڑوں کو کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے ہم نے زبردستی نہیں کی، ہم نے تو تمہیں بلایا تھا اور تم اس طرف آ گئے۔ پھر وہ جہنم کے دوراغا سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کی کمی کر دے ہماری سختی کے اندر، ہمارے عذاب کے اندر۔ وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو ہمیشہ ضائع ہی جانے والی ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ لازمن کرتا ہے، اور اس روز بھی کرے گا جب گواہ کھڑے ہوں گے، اور جب ظالموں کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ پھر حضرت موسیٰ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کی رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، اور اس کے اندر ہدایت اور نصیحت تھی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہت اہم مقام ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ اصل میں دعا ہی عبادت ہے۔ جو دعا سے منہ موڑتا ہے گویا کہ وہ عبادت سے منہ موڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ مانگنا اللہ کو پسند ہے، لیکن مانگنا ایسے کہ اللہ کو اپنے آپ کو فقیر بنا کر مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوب جھک کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میرے سے مانگنے کی توفیق نہ چھن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور زمین سے دعا اٹھتی ہے، دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں، جو زیادہ پاورفل ہوتی ہے، جو زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ چھا جاتی ہے۔ دعا زیادہ مضبوط ہوگی تو وہ مصیبت پہ چھا جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں بتاتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو سکون بنایا، زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کا گنبد بنایا، اور پھر تمہاری صورت بنائی اور بہت ہی عمدہ بنائی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، وہی اللہ تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن نے تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح. اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ. یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، ابھی میں نے جن کی بات کی کہ ہڈیاں، طاقت، جوانی، یہ ساری نعمتیں چند دن کے لیے ہیں، اور چند دن کے بعد اللہ دینے والی ذات چھین بھی سکتی ہے اور چھین کے دکھاتی بھی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں؟ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، زنجیروں سے پکڑ کر ان کو کھینچا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا اب اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکار کر دیکھو. وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ صبر کیجئے، ہم آپ کی زندگی میں ہی ان کے برے نتائج کا انجام ان کو دکھا دیں گے. آپ کے دنیا سے واپس پلٹ آنے کے بعد بہرحال یہ ان کے ساتھ ہونا ہی ہے یہ معاملہ. اور آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے حالات بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی، ہمیشہ ان کو بھی جھٹلایا گیا. رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تمہارے لیے، اور جہاں تم چاہتے ہو وہاں تمہیں لے بھی جاتے ہیں، اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. آخر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور بہت شاندار آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، لیکن جو انہوں نے کمائیاں کی تھیں ان کے کس کام آئیں؟ ان کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور پھر اسی مذاق کے پھیر میں آ گئے جس چیز کا مذاق وہ اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب کا. لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا تھا. یقیناً خسر ہنالک الکافرون، خسارے میں پڑ گئے کافر لوگ. سورہ المومن مکمل ہوئی. سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈراوے دینے کے لیے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اس کے لیے تمہارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، اتنا تکبر تھا ان کو. اے نبی ان کو بتا دو میں ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک خدا ہے، لہٰذا تم اسی کی طرف کا رستہ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو. رکوع نمبر 16 ہے. اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر طرح کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہاں صرف دھواں ہی دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور زمین کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہاں پہ ڈیٹیل بتائی گی. پہلے ہم 2-3 دفعہ پڑھا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اب بتایا گیا کہ کیسے 4 دن میں زمین اور اس کی چیزیں ساری، اور 2 دن میں آسمان. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا. یہاں پر ایک واقعہ بیان کروں گی کہ عتبہ بن ربی جو ہے ابو سفیان کا سسر، اس نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور جادوگر اور ساحر اور شاعر کہتے ہو، یہ کوئی بھی لقب ان کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمارے اس درمیان رہے بسے ہیں. تم لوگ ٹھہرو، میں ذرا ان سے جا کے معاملات طے کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں وہ کیا چاہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے بیٹے تو ہمارے بڑی عزت والا شخص ہے ہمارے درمیان، تو مجھے بتا کہ تو کیا چاہتا ہے. کیا تیرے پر کوئی جادو ہو گیا یا تیرے پر کوئی اثر ہو گیا، تجھے کوئی علاج کی ضرورت ہے؟ ہم تیرا بہترین علاج کروا دیتے ہیں. اور یا اگر
تجھے کوئی مال و دولت چاہیے اس کے لیے تو یہ سب کر رہا ہے تو ہم تمہیں مالدار کر دیں گے، سرداری دے دیں گے اپنی، اور اگر تو کسی اچھی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم تیری وہ شادی کروا دیں گے، جو تجھے چاہیے ہے وہ ہم بتا، ہم تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے چچا جان جو آپ نے کہنا تھا کہہ دیا؟ جب انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہاں میں نے کہہ دیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میری سنیے، اور آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے کہ اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، تو عتبہ بن ربی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا او خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ یعنی یہ اس کو بھی پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ سچے صادق تو تھے نا، مشہور تھے، وہ سچے ہیں اس لیے۔ اور پھر وہ واپس چلا گیا، جا کے اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ہے تو یہ ہمارا ہی بچہ، ہمارا ہی لڑکا، ہمارا ہی فرزند، اگر یہ کامیاب ہو گیا پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ مغلوب ہو گیا تو وہ لوگ ہی اس کو مغلوب کر دیں گے، کم از کم تم اس کو نقصان پہنچا کے بدنامی اپنے سر نہ لو کہ اپنے ہی لڑکے کو، اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے یہ عتبہ بن ربی، قرآن کا اثر اس کے اوپر اتنا ہوا اس کے دل پر۔ اور جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں مانتے جبکہ تم بھیجے گئے ہو۔ اور پھر عاد کا حال یہ تھا، وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ ان کو یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ ان سے زیادہ زوراور ہے۔ اللہ خیر ہے، پھر آخر کار ہم نے ان پر چند منحوس دنوں کی ہوا بھیج دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر چلتی رہی، اور اس نے ان کا اتنا برا حال کیا، بڑے متکبر تھے نا، اپنے زور کا بڑا ان کو وہ تھا، زوم تھا، تو اللہ نے ہوا سے پٹخ پٹخ کر ان کو مارا۔ اور رہے سمود، تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا۔ آخر کار ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان کے اوپر اب ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا ان میں سے جو ایمان لائے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک زبردست ان کو چیخ کی آواز آئی، اور اس سے یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اتنے عالیشان جثے تھے ان کے اور عاد کے بھی، لیکن کیسے اللہ نے ہوا سے اور زبردست چیخ سے ان کو مار دیا۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ اور ذرا اس بات کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے، اور کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، خود انکار کر رہے ہوں گے نا، لیکن ان سے نہیں چھپ سکتا انسان، وہ عذاب پھر بولیں گے، اور وہ ان سے کہیں گے، اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے بولنا سکھایا جس نے کہ ہر چیز کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی کی طرف تم سب واپس لائے جاؤ گے۔ اور دنیا میں جو جرائم کرتے وقت چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟ اور تم سمجھتے تھے کہ کوئی تمہیں کسی کو ان چیزوں کی خبر نہیں، اور یہی گمان تم نے اپنے رب سے کیا تھا جس کی وجہ سے تم خسارے میں پڑ گئے ہو۔ رکوع نمبر 18 شروع ہو رہا ہے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جا رہا ہو تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس میں تم غالب آ جاؤ۔ جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ یہ کہیں گے، کافر کہیں گے ہمیں اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، فرشتے نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے جب تک انسان جنت میں نہ پہنچ جائے۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ رکوع نمبر 19 شروع ہو رہا ہے، جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم کیا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، قرآن پڑھ کے سنانے والا، اللہ کی اذان دینے والا۔ مؤذن کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر مؤذن ہوتا تو میں یہ نفلی روزوں کی مشقت سے بچ جاتا اور رات کو نفلی عبادتوں کی مشقت سے بچ جاتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ مؤذن کے لیے بخشش کی دعا سنی، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی ایک پکار پر بھاگے چلے آتے ہیں، آپ بلاتے ہیں ہم تلواریں نیام سے نکال لیتے ہیں،
آپ نے ہمارے لیے ہمیں اپنی دعا میں یاد نہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یاد رکھو، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اذان دینے کے لیے صرف مسکین لوگوں میں سے کوئی آئے گا، اور اذان دینا مشکل ہو جائے گا، اور صرف مسکین ہی اذان دیا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سنو عمر، مؤذن کے لیے جہنم کی آگ مؤذن کے گوشت پر حرام ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اے نبی نیکی اور بدی برابر نہیں، تم بدی کو نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے، تم دیکھو گے کہ جس سے دشمنی ہے اسے دوستی پڑ جائے گی تمہاری۔ اور جب تم شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر زمین، سورج، چاند، ستارے، ان کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ ایک اللہ کو سجدہ کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہے، پھر جو ہی کہ بارش برستی ہے وہ پھپک اٹھتی ہے، پھول اٹھتی ہے، اور اس میں نباتات اگ آتی ہیں۔ اور اللہ کی آیات کو الٹے معنی جو لوگ پہناتے ہیں وہ ضرور آگ میں جھونکے جانے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی بنا کر بھیجتے تو لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہی قرآن شفا ہے اور ہدایت ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 20 میں کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کے معاملے میں یہی اختلاف کیا تھا، لیکن تیرے رب نے پہلے ایک بات طے کر لی تھی کہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ جو نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم ہرگز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 24واں پارہ مکمل ہوا۔